पिछले चंद रोज से मुसलसल ठोस तेज रफ्तार माशी तरक्की के हवाले से बहुत ही मुस्तहकम खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई इत्मीनान का ये माहौल है। इसी पस मंज़र में आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4 साल बाद 47,000 की सतह क्रॉस कर गया और 47,180 के पॉइंट्स पे बंद हुआ है, जो कि यकीनन एक एक्सूबरेंस की निशानी है जो कि हम स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तेज़ रफ्तार माशी तरक्की के हवाले से अपने मोहर तस्दीक उस पर सब्त की है, इस पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया है, इस पर एतमाद का इजहार किया है और इन अंदाज़ों को सही बताया है जो कि माशी तरक्की के हवाले से और मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में तेज़ रफ्तार इजाफे के हवाले से लगाए जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसके साथ ही कहा है कि मुल्क में महंगाई की मौजूदा शरह इस वक्त काबू में है और इस पर कोई शदीद तशवीश की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए फ़िलहाल शरह सूद में इजाफे की गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान में और IMF के दरमियान मुज़ाकरात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त ख़ास तौर पे IMF पाकिस्तान की ज़रूरियात, पाकिस्तान के इस वक्त के जो मसाइल हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के जो माशी तरक्की के हवाले से अहदाफ हैं वो अच्छी तरह से समझता है। 25 जून 2020 यानी मुसलसल 11 माह से पॉलिसी रेट आज फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये 7% पर ही यानी कि शरह सूद मुल्क में 7% पर बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से सस्ते कर्जे पुरकशिश रहेंगे और सरमाया बैंकों से निकलकर कारोबार, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी और दूसरे ठोस मईशत के शोबों में लगेगा। आज गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकिर की सरबराही में मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें माशी रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए बताया गया कि पॉलिसी रेट में कोई रद्द-बदल नहीं होगा। मोहतात अगर होगा भी और आइंदा चल के अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वो मोहतात होगा और बतदरीज होगा ताकि हकीकी शरह सूद हासिल की जा सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफे और रमज़ान में ग़िज़ाई अशिया की कीमतें बढ़ने से पिछले महीने महंगाई की शरह बढ़कर 11% हुई, लेकिन इस माली साल की औसतन महंगाई 7% तक रहने की तवक्को है। मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान के मुताबिक मजमूई सनती शोबे में 3.6% इजाफा हुआ। 17 साल के बाद 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है। ज़र मुबादला ज़खायर 23 अरब 2 करोड़ डॉलर तक हो चुके हैं और ज़र मुबादला ज़खायर 4 साल की बुलंद सतह पर हैं। निजी शोबों के कर्जे में 43% इजाफा हो चुका है। अहम बात यह भी है कि कोरोना माहौल में मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए पिछले साल 17 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ट्रफ स्कीम का आगाज़ किया था। इसका मकसद 31 मार्च 2021 तक 5% रेट पर तवील मुद्दती कर्ज़ों की फराहमी थी। ट्रफ स्कीम के तहत 436 अरब रुपए के कर्जे जारी हो चुके हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि मुल्की मईशत पर आलमी सरमायाकारों का भरपूर एतमाद कायम है। पाकिस्तान ने 10 साल के लिए $500 मिलियन के वापडा ग्रीन बॉन्ड जारी किए, लेकिन 2.8 अरब डॉलर यानी तकरीबन 6 गुना ज़्यादा मालियत की बोलियां लगी। ये भी हौसला अफजा बात है कि ग्रीन बॉन्ड्स पर पाकिस्तान की कोई फाइनेंशियल गारंटी नहीं थी, रियासती गारंटी नहीं थी और रेट भी सिर्फ 7.5% रहे हैं। पाकिस्तान की माशी तरक्की पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एतमाद और इस हवाले से जो मज़ीद माशी तरक्की हो रही है और उसके जितने आदाद शुमार हैं, जो उसके तमाम अंदाजे हैं, वो सही साबित हो रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मोहतरम डॉक्टर रजा बाकिर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। जो आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट मैंने देखी है, एज ए पाकिस्तानी मुझे एक ओवरऑल होता है कि ये एक सेटिस्फेक्शन है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शेयर कर रहा है उस ऑप्टिमिज़म को जो कि अक्रॉस द बोर्ड मईशत के मुख्तलिफ शोबे में नज़र आ रहा है और एक तेज़ रफ्तार माशी तरक्की के हमने आसार देखे हैं और मुख्तलिफ आदाद शुमार उसको कन्फर्म कर रहे हैं। और आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस ऑप्टिमिज़म को और इस बेहतरी को शेयर करता नज़र आ रहा है और उस पर उसका कॉन्फिडेंस नज़र आया है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट में 3 बुनियादी नुक्ते हैं इकोनॉमिक आउटलुक के लिहाज से। सबसे पहला ये है कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस है, जो हमारा पॉलिसी रेट है और जो हमने बाकी स्टेट बैंक ने कोविड में पैकेजेस दिए, इन सब का जो स्टांस है बहुत अकोमोडेटिव है, बहुत सपोर्टिव है फॉर ग्रोथ। आप इसको चाहे जैसे मर्जी मेजर कर लें। पॉलिसी रेट हमारा अभी 7% है, लेटेस्ट जो इन्फ्लेशन आई है वो 11% है
اور اگر آپ فارورڈ لوکنگ دیکھیں تو جو ہماری انفلیشن پروجیکشن ہے اس سال کے لیے 7 سے 9%، اور ہم نے یہ کہا ہے اسٹیٹمنٹ میں کہ اس رینج کے اپر اینڈ میں پروبیبلی اینڈ اپ ہوئے گی، تو اس لحاظ سے بھی ابھی ریل انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہم نے سارے کووڈ کے پیکیجز دیے، تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ابھی مانیٹری پالیسی کا بہت سپورٹ ہے گروتھ کو۔ دوسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سٹانس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ خیال ہے، یہ ان سینٹرل بینکس میں ہے جن کا یہ خیال ہے کہ the costs of withdrawing stimulus too soon are higher than withdrawing stimulus too late، یعنی ہمیں اسٹیمولس کو ودرا کرنے میں جلد بازی اگر کی تو اس کا کاسٹ زیادہ ہے، اور ان کیس اگر اسٹیمولس ودرا کرنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو ریلیٹیولی اسپیکنگ بیلنس آف رسکس اس سائڈ پہ ٹلٹڈ ہے کہ آپ تب ہی اسٹیمولس کو کم کرنے کا سوچیں جب آپ بہت کنونسڈ ہو جائیں کہ اب کرونا کی وبا جو ہے اس پہ اچھی طرح قابو پا لیا ہے، اور جو اکانومی میں اوور ہیٹنگ کی اگر رسکس کھڑے ہوئے، ہم وہاں پہ ابھی بالکل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے پہلے بھی ہم نے کہا ہے، انفلیشن کی بنیادی وجہ آج سپلائی سائڈ شاکس ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کچھ مہینے پہلے انفلیشن تقریباً 5.5% تھی، اب 11% ہے، تو اس اضافے کو اگر آپ ڈیکمپوز کریں، اس کو بریک ڈاؤن کریں، تو تقریباً 75% جو ہے صرف کچھ آئٹمز کی وجہ سے ہیں، جس میں بجلی کی قیمت، چکن کی پرائسز، ڈیری کی پرائسز اور ایک دو اور چیزیں، اور یہ ساری چیزیں انٹرسٹ ریٹ سے نیچے نہیں ہوتی۔ تو کیونکہ ابھی بنیادی طور پہ سپلائی سائڈ فیکٹرز ہیں، ڈیمانڈ کی سائڈ سے پریشرز ابھی نہیں ہیں، آؤٹ پٹ گیپ بھی ابھی ہمارا نیگیٹو ہی ہے، اور جسے اکانومسٹ کہتے ہیں ویج پرائس اسپائرل، اس کے ابھی کوئی امکانات نہیں لگ رہے۔ اس لیے جو دوسرا اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ابھی مانیٹری پالیسی سیٹنگز میں کوئی چینج نہ کریں۔ اور تیسری چیز کامران صاحب ہے فارورڈ گائیڈنس، جو کہ ہم نے شروع کی تھی، اور اس اسٹیٹمنٹ میں بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ ان دی ایبسنس آف انفورسین ڈیولپمنٹس، جو ابھی کا سگنیفیکنٹلی اکاموڈیٹو یعنی کہ سپورٹو مانیٹری پالیسی سٹانس ہے، اسی کو ہم ابھی فی الحال آگے دیکھ رہے ہیں، اور اور یہ مستقبل کی بات ہے، اگر یہ کوئی سینس ہوئے کہ اب ریکوری کافی سالڈ ہو گئی ہے، کرونا کی وبا کے جو چیلنجز ہیں اس پہ کافی حد تک ہم نے قابو پا لیا ہے، اور اگر یہ سٹوری بدلتی ہے سپلائی سے ڈیمانڈ سے، تو تب اگر کوئی فیصلہ ہوگا بھی تو وہ ایک میجرڈ انداز سے ہوگا، اس طرح نہیں جب 2019 میں حالات بہت خراب تھے اور ہمیں ایگریسولی ٹائٹن کرنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسی اپنی گفتگو میں جو میں سننا چاہ رہا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ کووڈ ریلیٹڈ جو ایشوز ہے اور جو اسٹیمولس دیا گیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ کووڈ ابھی جاری ہے کہ اسٹیمولس کو وڈرا کر لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ ایک ایکسٹینسو پیکج تھا جو اسٹیٹ بینک نے انٹروڈیوس کرایا، اس کا ایک بڑا حصہ تھا وہ ٹرف کی سہولت جو کہ فراہم کی گئی، اور اس سے منسلک دوسری چیزیں، یہ تو بہرحال 31 مارچ کو ختم ہو گئی، گویا کہ اسٹیمولس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تو ہمارا ایکسپائر ہو چکا ہے۔ تو اس کو کس طریقے سے ری انویگریٹ کیا جائے گا، یا آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا اس کی ضرورت اب ختم ہو گئی ہے؟ جی کامران صاحب، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ کل لیکویڈیٹی انجیکشن ہوئی وہ تقریباً 2 ٹریلین روپیز کی بنتی ہے، تقریباً 5% آف GDP۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایگریسو اسٹیمولس اسٹیٹ بینک نے دیا۔ اس میں سے جو انٹرسٹ ریٹ کا حصہ ہے وہ تقریباً 1 سے 1.5% کا ہے، اور باقی سارا جو ہے وہ ڈائریکٹ کوانٹیٹیو میجرز ہیں۔ اب کامران صاحب، جو ایک میں مثال لے لوں ٹرف، جس میں تقریباً 450 ارب کے ابھی اپروول ہو رہے ہیں، ان کی ڈسبرسمنٹ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، سارے ابھی ڈسبرس نہیں ہوئے۔ کہنے کی مراد یہ ہے کہ کافی سارا مانیٹری اسٹیمولس جو ہے ابھی پائپ لائن میں ہے۔ تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ ابھی بھی مانیٹری پالیسی کا بہت اسٹیمولس ہے پائپ لائن میں جو کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستانیوں کے لیے یقیناً تمام پاکستانیوں کی بڑی اطمینان کی بات ہے کہ جو ہماری GDP گروتھ کے نمبرز آئے ہیں وہ ایک پلیزنٹ سرپرائز ہوا، کہ ہمیں نظر آیا کہ ایک مومنٹم جو ہے بلڈ ہو رہا ہے گروتھ کے حوالے سے، اور وہ اتنا پلیزنٹ سرپرائز تھا کہ لگتا ہے کہ ہمارا سینٹرل بینک بھی جو ہے وہ اس کے لیے شاید وہ بھی اس کے لیے بھی اس کی توقعات سے کہیں بہتر ہوا ہے۔ اور تو کیا یہ جیسے ہر پاکستانی کے لیے، بہت سارے پاکستانیوں کے لیے پلیزنٹ سرپرائز ہے، کیا سینٹرل بینک بھی واز آلسو سرپرائز، یا اس کے لیے بھی ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا کیونکہ جو آپ کے نمبرز تھے وہ شاید اتنے
وہ ایکسائٹنگ نمبرز نہیں تھے؟ جی کامران صاحب، اس کی میں وضاحت کر دوں. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ نمبر 1 جب ہم نے یہ 3% کا گروتھ کا فگر نکالا تھا تو وی ور امانگس دا فرسٹ پبلک سیکٹر ایجنسیز ٹو ڈو سو، اور ہم نے ذرا اس کو فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنا ایسٹیمیٹ نکالا، کیونکہ تب IMF اور ورلڈ بینک ان ساروں کی پروجیکشنز 1.5% تھیں، یعنی کہ کافی یہ پیسمسٹک تھے. ہمیں اس وقت بھی تھوڑی انڈیکیشنز لگ رہی تھیں کہ اگر آپ کار سیلز کو دیکھیں، اگر آپ سیمنٹ سیلز کو دیکھیں، بجلی کی کنزمپشن کو دیکھیں اور انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو اکانومی میں مومنٹم کافی ہے. اس لیے ہم نے اپنی گروتھ پروجیکشن کو اپ گریڈ کیا. یہ اس وقت کیا جب ہمارے پاس اس وقت تک کا ڈیٹا موجود تھا، لیکن ہمیں تھوڑا سا اشارہ کیا گیا کہ کیا یہ اسٹیٹ بینک زیادہ آپٹمسٹک ہو رہا ہے، کیونکہ دیگر انٹرنیشنل ایجنسیز کا اسٹیمیٹ تو بڑا کم ہے. اب دیکھیں کہ جب وہ اپ ڈیٹڈ ڈیٹا آیا اور PBS نے دیکھا اور ہم نے خود دیکھا کہ جو مثلاً ایگریکلچر کی آؤٹ پٹ ہے وہ امیدوں سے زیادہ تھی، اور جو انڈسٹری کا جو مومنٹم ہے وہ واقعی نمودار ہو رہا ہے، تو ایکچوئل گروتھ جو تھی ہمارے ایسٹیمیٹ سے بھی زیادہ نکلی. تو اس میں کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے. سینٹرل بینکس نارملی ہوتے ہی کنزرویٹو ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، ابھی تو خیر پاکستانی، ایک عام پاکستانی تو چاہے گا کہ مزید گروتھ ہو، جابز کریٹ ہو، اکانومی ایکسپینڈ کرے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پھر بڑے اچھے نظارے نظر آتے ہیں. حکومت کا بھی آبجیکٹیو ہے، مشن ہے کہ اس کو اب ہم نے فردر آگے لے کے جانا ہے. اگلے سال جو ہے حکومت چاہتی ہے کہ اس کو ہم مالی سال میں ہم 5% سے آگے لے جائیں، اور پھر اس کے اگلے سال میں ہم 6% سے آگے لے جائیں. بڑے ایمبیشس گروتھ کے ٹارگٹ ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان شیئر کرتا ہے اس آپٹیمزم کو، یا یہ اوور آپٹیمزم ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے جو اکانومی کی موجودہ مومنٹم ہے، کیا یہ اچیویبل ہے؟ جی کامران صاحب، میں ایک بڑے اہم پوائنٹ کی وضاحت کر دوں، بیکاز دس گوز ٹو دا ہارٹ آف یور کوشچن. پچھلے سالوں کے مقابلے میں اور ابھی جو ٹرن اراؤنڈ ہے، اس میں ایک بہت بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، سرپلس میں ہے 4% گروتھ کے ساتھ. اور اگر آپ پچھلے کچھ سالوں کو دیکھیں جب ہماری گروتھ تقریباً 4% تھی، مثلاً فسکل ایئر 12، فسکل ایئر 14 اور فسکل ایئر 15، تو آپ دیکھیں گے کہ تب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 4.7 بلین، 3.1 بلین ڈالرز، 2.8 بلین ڈالرز. اور اگر آپ ابھی دیکھیں تو ایئر ٹو ڈیٹ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ تو سرپلس میں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کامران صاحب ان اکنامک ٹرن اراؤنڈز میں جو پہلے آئے اور ابھی جو حکومت لائی ہے. اور اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے اس کے چانسز آف بینگ سسٹینیبل آر ہائر دین لاسٹ ٹائم اراؤنڈ. کیونکہ ماضی میں جب اکنامک گروتھ بڑھی تو پھر کیونکہ کچھ اور مسائل تھے، مثلاً ایکسچینج ریٹ ایک مصنوعی لیول پہ تھا، مثلاً کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 19 بلین ڈالر کا ہو گیا تھا، تو وہ یہ ملک گروتھ سسٹین نہیں کر پایا. اس دفعہ ہمارا اکنامک پالیسی میکرز کا یہ ایک بہت اہم آبجیکٹو ہے کہ اس گروتھ کو ایک اچھے انداز میں آگے سسٹین کریں. اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے بہت لازمی ہے کامران صاحب کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اور جو ہماری پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جائے. ٹرف جس کی وجہ سے تقریباً 3 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ اس ملک میں ہوئے گی، اور یہ تو صرف مشینری کا نمبر ہے. اگر آپ سول ورکس اور کنسٹرکشن کو دیکھیں تو یہ نمبر تقریباً اس سے تو کافی بڑھ جاتا ہے. یہ جو انویسٹمنٹ ہوئے گی اس سے کیپیسٹی بڑھے گی، اور ہمیں امید ہے کہ کیپیسٹی بڑھانے سے اور دیگر اسٹرکچرل ریفارمز کرنے سے اکانومی کی کیپیسٹی بڑھے گی، تاکہ جس طرح ماضی میں اوور ہیٹنگ ہوئی ہے اس دفعہ نہ ہو، اور ایک اچھے انداز میں ہائر گروتھ کو سسٹین کیا جائے. یقیناً